नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे आपको रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देनी है। इबादत का महीना है, मुबारकों का महीना है। पाकिस्तानी सियासत के हवाले से नाज़रीन तीन बड़ी हमें डेवलपमेंट्स जो हैं इस वक्त नज़र आती हैं। एक तो हुकूमत पंजाब और वज़ारत दाखिला ने वफाकी काबीना को रेकमेंड किया है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान TLP को बैन कर दिया जाए एंटी टेरर एक्ट 1997 के तहत। अब याद रहे कि जब से गुज़श्ता 5 या 6 बरस में तहरीक लबैक पाकिस्तान ने पाकिस्तान के शहरों को बंद करने की कई दफ़ा कोशिश की, इस्लामाबाद समेत, जिसके नतीजे में बहुत सी वायलेंस हुई और गुज़श्ता 3 या 4 दिन में पाकिस्तान के पंजाब के मुतादिद शहरों को TLP ने बंद किया, जिसके नतीजे में जो तशद्दुद अंगेज़ वाक़यात हुए उसमें 2 पुलिस वाले जाँ बहक हुए, शहीद हुए और 340 पंजाब पुलिस के ऑफिसर जो हैं, जवान और ऑफिसर जो हैं वो ज़ख्मी हुए। शेख रशीद ने आज इस चीज़ का ऐलान किया। ये एक अहम डेवलपमेंट है जिसका मैं आपको किस तरह से शेख साहब ने इसका ऐलान किया वो मैं आपको सुनाता हूँ। एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के रूल 11B के तहत तहरीक लबैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया गया और ये समरी पंजाब हुकूमत की सिफारिश के बाद अभी काबीना को भेजी जा रही है। और इस मजहबी जमात के वो लोग जो मीडिया चला रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप सरेंडर कर दें। नाज़रीन, अभी ये बैन मुकम्मल नहीं हुआ क्योंकि वज़ारत दाखिला की हुकूमत पंजाब की ये प्रोफेशनल समरी जो एक प्रोफेशनल इनपुट के नतीजे में सामने आई है, इसे वफाकी काबीना को भेजा जा रहा है और वफाकी काबीना ने अभी इस पर अपना फ़ैसला करना है। 2 अहम डेवलपमेंट्स इसके अलावा हैं। एक डेवलपमेंट वो है जहां लाहौर हाई कोर्ट ने बिल आखिर कई महीनों के बाद शहबाज शरीफ साहब को दोनों केसेस में उनकी ज़मानत मंजूर कर ली, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी हैं, एसेट्स बियॉन्ड मीन्स के केसेस भी हैं। 50-50 लाख के मचलकों पे शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत जो है उसे माना गया है और यूँ समझा जाता है कि पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, दाखिली पॉलिटिक्स है, उसमें एक नए चैप्टर का आगाज़ हुआ है जहां अब हो सकता है कि अपोजिशन को शहबाज शरीफ साहब और हमजा शरीफ जो हैं वो लीड करते नज़र आए। और अब से चंद घंटे पहले PMLN के अहम लीडर और जिनका शहबाज शरीफ साहब से ख़ास ताल्लुक़ है, जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा भी कि ईद के बाद एक भरपूर मुहिम का, एक कैंपेन का अपोजिशन आगाज़ करेगी। सुन लेते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा। हम तवक्को करते हैं कि पीपल्स पार्टी और ANP भले उनका हमारे साथ इख्तलाफ हुआ है लेकिन वो अपने इस बुनियादी मौक़िफ़ पे कायम रहेंगी। PDM भी जो है वो ये जद्दोजहद जारी रखेगा और इंशाअल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के बाद और ईद के बाद जो है एक भरपूर एहतजाजी तहरीक का जो है वो आगाज़ किया जाएगा। नाज़रीन, ये तो वो डेवलपमेंट्स हैं जिन पे हम आज गौर करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब अली मोहम्मद खान साहब, एक वीडियो लिंक के ज़रिए। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब मलिक अहमद खान साहब, वीडियो लिंक के ज़रिए मेरे साथ हैं लाहौर से। और मुझे ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान के मुमताज़ कॉलम नवीस, तज्ज़ियाकार और जर्नलिस्ट जनाब अज़हर अब्बास साहब कराची से। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। मैं कोशिश करूँगा अगर मेरा रब्ता हो गया तो हम नूरुल हक कादरी साहब से भी बात कर सकें इस डेवलपमेंट के हवाले से। अली मोहम्मद खान साहब, जो TLP को बैन करने का रिकमेंडेशन दी है वज़ारत दाखिला ने और पंजाब हुकूमत ने, अब काबीना में इस पर बहस होनी, हम क्या समझें कि ये अब एक डन डील है या आप समझते हैं कि इसमें कोई गुंजाइश अभी रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया रब साहब। और सबसे पहले तो आपकी वसातत से पूरे पाकिस्तानियों को जो है आज पहला रोज़ा जो है वो मुबारक हो। अल्लाह करे कि इस रमज़ान की बरकत से मसले मसाइल कम हो, हल हों। और ये जो एक मसला आया है, पहले रमज़ान को मुल्क जो है एक ऐसी सूरत हाल से दो चार कर दिया गया जो किसी भी सूरत में किसी के लिए काबिल कबूल नहीं था और ना ही हुकूमत चाहती थी ना चाहती है कि हम किसी पे पाबंदियाँ लगाएं। लेकिन जो मनाजिर आपने भी देखे, हमने भी देखे, जो सूरत हाल थी, तो पंजाब हुकूमत की तरफ से भी ये बात आई और आज वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद साहब ने भी इस पर बात की है। आपने पूछा कि कब तक होगा, तो समरी के ज़रिए भी हो सकता है और प्रॉपर जो कैबिनेट मीटिंग होती है, लेकिन उसमें अभी दिन काफ़ी हैं क्योंकि कल ही काबीना की मीटिंग हुई है। तो समरी के ज़रिए नॉर्मली हो जाता है वजारतों से जितने भी फेडरल मिनिस्टर्स हैं। तो देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब इस पर अब क्या फ़ैसला और हमारी काबीना करती है। लेकिन किसी भी सूरत में देखें, आप और मैं, हम सब जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, हम सब गुलामान रसूल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
آن پہ، ان کی حرمت پہ ہم سب کے مال بچے سب کچھ جو ہے وہ قربان ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور آج شیخ رشید صاحب نے ایک بات کی بھی ہے، انہوں نے کہا کہ میں انہیں اپنے آپ کا ذکر کیا کہ وہ ختم نبوت کے سپاہی ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ جب ماضی میں ایک بدقسمت واقعہ ہوا ختم نبوت کے حلف میں جب ترمیم ہوئی تو انہوں نے آواز اٹھائی، اسی ایوان میں بھی تھا، میں نے بھی آواز اٹھائی، اپوزیشن کے بھی بہت سے لوگوں نے اس پہ بات کی، اور پھر وہ ختم نبوت کی ترمیم جو ہے وہ ختم بھی ہوئی، واپس بھی ہوئی، اور اس پہ اسمبلی کے فلور پہ بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ اسپیکر ایاز صادق اس وقت تشریف فرما تھے آئی تھنک چیئر پہ، اور میں نے یہ کہا تھا کہ جان کے نہیں ہوا، کسی نے کیا ہوگا نیچے، آپ لوگوں کے نالج میں نہیں ہوگا، اس کو واپس کریں، اور واپس ہوا، لیکن اس پہ کافی لیدے ہوئی، کافی اس پہ بھی اس زمانے میں بھی جو ہے اسی طرح کی صورتحال بنی۔ لیکن اب جو یہ صورتحال بنی ہے کہ راستے بند ہوئے ہیں، پولیس والوں پہ اٹیکس ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، کچھ زخمی ہوئے ہیں، تو اس کا پھر شیخ رشید صاحب نے آپ کے سامنے آپ نے دیکھا بھی اور انہوں نے بات کی کہ اس کی تو وفاقی حکومت یا صوبائی حکومتیں اجازت نہیں دے سکتی۔ ٹی ایل پی اگر قانون کے حد میں رہے یا رہتی، ان سے نیگوشیٹ بھی کیا، ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور اور وفاقی وزیر داخلہ صاحب نے، دونوں نے نیگوشیٹ کیا، کافی عرصے سے رابطے میں تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اس کا احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ہے اقوام عالم میں ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہے، گرے لسٹ سے نکلنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کا دشمن اس طاق میں ہے کہ ہم ایسی کوئی غلطی کریں اور ہمیں وہ دہشت گرد ڈکلیئر کریں، ہم پہ پابندیاں لگائیں، اور یہ جو مہنگائی ہے اور بڑھے گی اور مسئلے مسائل بنیں گے۔ اور عمران خان صاحب کی آخری میں بات کر لوں کہ وزیر اعظم جی بالکل، علی امام خان صاحب میرے ساتھ رہیں، صرف دو لیڈران ہیں، آخری بات جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ترکی کے جناب طیب اردگان صاحب، جو عالمی دنیا میں دو لیڈران کی بڑی ایک تیز بڑی اونچی آواز آئی ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ جو ہمارا ایشو ہے، جو ہر مسلمان کا ایشو ہے، اس پہ تو ویسٹ کو انگیج کیا ہے، ان سے تو باقاعدہ ڈائلاگ کیا ہے عمران خان صاحب نے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بھرپور کردار کسی بھی اسلامی اس میں مزید بات کرتے ہیں، میرے ساتھ رہیے خان صاحب کا ہے۔ جی میرے ساتھ رہیے، میں ذرا علی محمد خان صاحب، میں اس میں ملک احمد خان صاحب کو لے کے آؤں۔ ملک احمد خان صاحب، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ امید کی جاتی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ متفق رہیں گی، بیکاز یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک نیشنل ایشو ہے، لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بین جو کرنا ہے، کسی بھی سیاسی جماعت کو بین کرنا ہو، یا کسی بھی گروہ سیاست سے جو بین کرنا ہے، اس کا نتیجہ نکلتا نہیں ہے، بیکاز وہ کسی نئے نام سے اپنے آپ کو ری انوینٹ کر لیتے ہیں۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا استدلال؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ میں آپ کے سوال سے پہلے ان تمام پولیس افسران کے ساتھ اور پولیس ملازمین کے ساتھ جو ہمارے یہاں لاہور میں ایک شہید بھی ہوئے ہیں شاہدرہ میں، اور اس کے علاوہ قصور میں لارجلی اور ڈی جی خان کے اندر جو جس طرح 2 شہادتیں ہوئی پولیس کی اب تک۔ جی ہاں، جس طرح کی موب اٹیکس پولیس کے اوپر تھیں، میں ان کی جرت کو، ان کی بہادری کو اور ان کی کمٹمنٹ کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور وہ ہمارے ہیروز ہیں جو اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ہر کوشش اور صحیح کی، اور میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ شوڈ اس سے زیادہ ان کے ساتھ اپنی رسپانسونیس اور اپنی کمٹمنٹ کو شو کرے، اور ان کے ساتھ جو کل سے جو کچھ ہم نے ٹی وی اسکرینز پہ دیکھا ہے اور جو سوشل میڈیا پہ ہم نے وائرل ویڈیوز دیکھی ہیں، اور جس طرح کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پورے ملک میں تھی، تو مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ میں کس ریاست میں ہوں، کہاں پر یہ جتھے جو ہیں وہ راج قائم کر لیں گے، اور یہاں پر کس کی جو ہے عملداری رہے گی۔ یہ سوال 2 دن کے لیے بڑا عجیب سی صورت اختیار کر، میں کسی پولیٹیکل ریزن پہ بات نہیں کر رہا، میں کنسرن پاکستانی کے طور پہ آپ سے بات کر رہا ہوں، اور اس کو میں ایک سٹینڈ لون ایونٹ کے طور پہ لے نہیں رہا۔ یہ کہانی 2017 سے لگ بھگ شروع ہوئی ہے، ٹھیک، اور اس کی ٹریل آپ کو 1958 میں 17 سے اس سے بھی پہلے بھی مل جائے گی، یہ اس سے بھی پہلے مل جائے گی، لیکن یہ جو اس کی یہ والی قسط ہے، یہ والی جو ایپیسوڈ ہے، یہ اس پہ اگر کوئی شخص یا کوئی پارٹی یا کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت پہ کوئی مذہبی بات کے ساتھ پولیٹیکل بات کو ڈائیورس رکھ کے بات کر رہے ہیں، تو غلط بات ہوگی، نہیں ہو سکے گا۔ یہ جسٹس منیر کی رپورٹ اسپیل آؤٹ کرتی ہے، اور حالات آج بھی وہی ہیں، آلموسٹ وہی ہیں، اور وہ لوگ جو اس وقت مین ایکٹرز تھے وہ تاریخ کے اندر ان کا بعد میں وجود نہیں رہا۔ یہ بڑا اچھا ہے کہ آپ جسٹس منیر کی رپورٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ریفر کر رہے ہیں، لیکن آپ اب
لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ پاکستان کی پہلی دوسری بڑی سیاسی جماعت جو ہے اپنے قد میں، یعنی اب کرنا کیا ہوگا؟ مسئلہ تو ہے، فتنے سے تو ہم سب واقف ہیں کہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. نہیں دیکھیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ پھر اس کے بعد آ کے ایک سپریم کورٹ کا ایک بڑا بعد میں جو بڑا متنازع آرڈر بنا، جس پہ بڑا شور بھی میڈیا میں بھی مچا، کنسرنڈ کوارٹرز پہ بھی کہیں نہ کہیں بات ہوئی، جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی وہ ججمنٹ تھی، اور جس میں یہ فیض آباد والے دھرنے کا معاملہ تھا، اور جب یہی ٹی ایل پی کے اراکین اور یہ لوگ جو تھے ایکٹیوسٹ، یہ 2 شہروں کو انڈر سیج لے کر بیٹھے تھے. پھر اس کے بعد جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی تھی تو اس کے بعد بھی ایک معاملہ اٹھا. فور 2-3 ڈیز ہم نے آلموسٹ سملر نیچر کی ریفلیکشن دیکھی اسٹریٹس کے اوپر 2 دفعہ، اور یہ تیسری مرتبہ تو کیا طریقہ کار ہے یہ؟ اس طرح تو یہ ممالک نہیں چلتے. چاہے وہ کسی بھی مدعے کے اوپر آپ اپنی بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ جمہوریت میں اپنا حق رکھتے ہیں اپنی بات کہنے کا، اور آپ کی رائے کا احترام بھی ہونا چاہیے، لیکن جمہوری انداز کے اندر ہونا چاہیے. چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، میری پولیٹیکل پارٹی ہو، کوئی تحریک انصاف ہو، یہ موب کریسی جو ہے دیٹ از نو وے، یہ طریقہ کار ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو آپ وہ جو فریڈم آف موومنٹ کا لوگوں کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، کہاں گیا وہ؟ یہ 3 دن کدھر رہا وہ فریڈم آف موومنٹ کا رائٹ؟ اور جب وہ پارٹیز آ کے یہ روک کے بیٹھ جاتی ہیں تو آئی ایم ایبسلیوٹلی میں نے کل ایک پیشنٹ کو، جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا تھا، وہ ہاسپٹل نہ پہنچنے کی وجہ سے ان کی لائف لاس ہوا ہے کل. اس اور کتنے ہی ہیں جو رپورٹ ہو رہے ہیں. تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اچھا، آئی ایم سو سوری، ایسے تو نہیں ملک چلتا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. سو بنیادی طور پہ مجھے آپ کی بات سن کے میں مظہر صاحب کی طرف چلنا چاہتا ہوں. مجھے ایک اعتماد یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی تمام بڑی مین اسٹریم سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ متحد رہیں گی، اور یہ ایک ابو پارٹی پالیٹکس ایشو ہے کہ آپ نے اس قسم کی جو وائلنس ہے، اس قسم کی جو تشدد ہے، تشدد آمیز حرکتیں ہیں، انہیں برداشت نہیں کرنا ہے. مظہر عباس صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کچھ ایسا رہا ہے ہماری سیاست کے اندر شروع سے، اور اس مسئلے میں بھی 2009-10 سے کچھ اس طرح سے مختلف دھڑوں نے، مختلف سیاسی جماعتوں نے سیاست کی کہ یہ معاملہ بڑھتا چلا گیا، غلط فیصلے ہوئے ہیں. لیکن اب میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ ایک تشدد آمیز گروپ کو محض قانونی طور پہ بین کر دینا جو ہے وہ حل ہے کہ مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو تشدد انگیز رجحان ہے اس سے قابو پایا جا سکے؟ شکریہ محیط. دیکھیے، جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ ریاست کی پالیسی کیا رہی ہے ہمارے یہاں. یہ ساری چیزیں جس کا آؤٹ کم ہمیں نظر آیا پچھلے 3 دن میں، کہ جو ریاست سڑکیں نہیں کھلوا سکتی، جو حکومت سڑکیں نہیں کھلوا سکتی، وہ امن و امان کیسے قائم کروا سکتی ہے؟ یعنی جو بھی آج فیصلہ ہوا صحیح یا غلط، یہ تو اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن یہ پچھلے 3 دن سے تو اس مملکت پاکستان میں ریاست نظر ہی نہیں آ رہی تھی. یعنی آپ نے جو فیصلہ کیا، وہ انتظار کیا کہ 2 پولیس والے شہید ہو جائیں، 100 کے قریب لوگ زخمی ہو جائیں، املاک جو ہے وہ ان کو نقصان پہنچایا جائے. تو ہمارے یہاں جو بنیادی طور پہ ریاست رہی ہے وہ ریئیکشنری رہی ہے. ہم ریئیکشن کرتے ہیں، ایکشن نہیں کرتے. یعنی پہلے کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہمارا رد عمل سامنے آتا ہے. اب یہی آپ پچھلے 1 ہفتے میں دیکھیں کہ حکومت مذاکرات کر رہی ہے، پرائم منسٹر کے لیول پہ مذاکرات ہو رہے ہیں. پرائم منسٹر خود جو ہے وہ ویڈیو میسج کے ذریعے اس ایگریمنٹ کا اعلان کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو سامنے رکھ کے چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اور یہی جس طرح ابھی ملک صاحب بھی کہہ رہے تھے، علی محمد کی ساری باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس ملک میں سیاست کیسے ہوتی ہے، سیاست کیسے ہونی چاہیے، کون سی سیاسی جماعتیں ہیں، کون سی سیاسی جماعتیں نہیں ہیں. اور پولیٹیکل پارٹی کو بھی یہ دیکھنا چاہیے، اگر یہ سیاسی جماعت ہیں تو پھر سیاسی جماعت کے طور پہ ان کو ایکٹ کرنا چاہیے. سیاسی جماعتیں کا یہ انداز جو ہے وہ نہیں ہوتا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اصل چیز یہ کہ ریاست اپنی پالیسی کو کلیئر کرے کہ ریاست کی پالیسی کیا ہے، اور پھر اس پالیسی کو. آپ نے کہا کہ ریاست نظر نہیں آ رہی تھی 3 دن، لیکن اب سے چند گھنٹے پہلے
आपने कहा कि रियासत नज़र ही नहीं आ रही थी, लेकिन अब से चंद घंटे पहले शेख रशीद ने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये बताया कि कैसे चंद दिन पहले जो मजहबी अमूर के वज़ीर हैं पीर नूरुल हक कादरी साहब और शेख रशीद इनके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, और वो मुज़ाकरात में ये था कि इनकी रेजोल्यूशन नेशनल असम्बली में लाई जाएगी, लेकिन वो एग्रीमेंट ही नहीं कर पा रहे थे कि किस किस्म की वो रेजोल्यूशन लाना चाह रहे हैं। तब गिरफ्तारी का जो है फैसला हुआ। उसके बाद इनका जो रद्द अमल सामने आया, रियासत ने उस पर काबू तो पा लिया। आज तीसरे दिन रियासत ने तमाम सड़कें भी खोल ली हैं, मामला को कंट्रोल भी कर लिया है, बड़ी कुर्बानी भी दी पंजाब पुलिस ने। बहरहाल ये तो अमेरिका में भी आपने देखा हो जाता है, जब कोई एक ग्रुप एक पोजीशन ले लेता है तो फिर फोर्स तो यूज किए ना रियासत ने। आप ये क्यों कहते हैं कि रियासत नजर ही नहीं आ रही थी? रियासत नजर आई है तो मामला कंट्रोल हो गए। रियासत कब नजर आई मोहित साहब? जब पुलिस वाले शहीद हो गए। रियासत कब नजर आई? इस वक्त नजर आ रही है? नहीं, इस वक्त तो आपने फैसला किया। शहीद तो बहुत बुरा जुल्म हुआ कि शहीद हो गए। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो मैं आपसे सिर्फ लेकिन नजर वो तो फिर अमेरिका में भी आपने देखा ना कि कितनी वायलेंस हुई है पिछले पूरे एक साल में, लेकिन रियासत तो है ना वहां पे। नहीं मोहित, देखें दुनिया की मिसालें हमें अपनी मिसाल देनी चाहिए। देखिए इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं ना, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं कि क्या हो सकता है, पॉसिबली क्या मुमकिन इम्कानात में से है। अगर इन चीज़ों को अगर आपके इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये गई नहीं कि जी इस तरह का प्लान बन रहा है, ये चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देखिए कोई बड़ा नुकसान, इससे भी ज्यादा बड़ा नुकसान हो सकता था ना, लेकिन अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि आप वाकई बैन कर रहे हैं। और हमारे यहाँ देखें, बैन मसले का हल नहीं होता मेरे नजदीक। मसले का हल क्या होता है कि आपकी पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए। आपके यहाँ कितनी आउटलाउड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन वो उन आउटलाउड ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सी ऐसी हैं जिनके आज भी लिटरेचर अवेलेबल हैं, जिनके आज भी लिटरेचर छपते हैं, जिनके आज भी लिटरेचर जो है मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं। तो इस सिलसिले में क्लैरिटी होना जरूरी है। जो दुनिया में आपका इस वक्त 3 दिन में इमेज गया है, वो क्या गया है। और एक ऐसे मौके पे कि जब FATF का मसला आपका चल रहा है, इतनी सीरियस सिचुएशन हो रही है, तो इतना मेरा ख्याल है इंतजार चाहे उनको बैठा के ये बात करते या जिस तरीके से भी करते, लेकिन इतना जो वायलेंस हुआ है ना, उसका नुकसान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हुआ, उसका नुकसान स्टेट ऑफ पाकिस्तान को हुआ है। ठीक, मुझे ब्रेक लेने दीजिए, मुझे ब्रेक लेने दीजिए, बाद डिस्कशन को जारी रखते हैं। बुनियादी तौर पर मजहर साहब का ख्याल है कि इतनी जो वायलेंस हुई है, इसका मतलब है कि रियासत तैयार नहीं थी, इतनी वायलेंस का मौका ही नहीं मिलना चाहिए था। इस पे हवाले से मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे से पहले अगर मैं TLP के हवाले से महतर अब्बास साहब की बात को ठीक समझ सका हूँ, उसे पैराफ्रेज कर दूँ, तो वो ये कह रहे हैं कि बैन जो है वो मुकम्मल हल नहीं है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि पाकिस्तान की तमाम जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और पाकिस्तान की सियासत की जो बड़ी बड़ी इकाइयाँ हैं, उनके दरमियान एक कंसेंसस हो, और जो पाकिस्तान के अवेयर सिटीजनरी है, पाकिस्तान का जो मीडिया है, उन सब के दरमियान एक कंसेंसस हो, एक इत्तफाक हो कि इस किस्म की इंतहा पसंदी की वायलेंट तशद्दुद आमेज़ जो सियासत है, पाकिस्तान की सड़कों पे घेराव की, जलाओ की, सड़कें बंद करना, रास्ते बंद करना, शहरों को बंद करके अपने मुतालबात मनवाना, ये चीज़ जो है इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर ऐसा होगा, अगर इसे बर्दाश्त किया जाएगा, तो पाकिस्तानी रियासत और पाकिस्तानी जो माशरा है उसका मुस्तकबिल जो है महफूज नहीं रहेगा, उसके रास्ते में बहुत सी रुकावटें जो है वो खड़ी होंगी। ये एक चीज़ जो है मुझे समझ आती है, और मुझे यकीन है कि जहाँ तक तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PML, 3 बड़ी मेन स्ट्रीम जमातें हैं, वो शायद कंसेंसस कर लें, उनके दरमियान एक एग्रीमेंट इत्तफाक हो जाए कि इस किस्म की सियासत को हम अब सपोर्ट नहीं करेंगे। गुज़िश्ता 10 बरस में हर इकाई ने मैटर ऑफ एक्सपीडियंसी के तौर पर कहीं न कहीं जाके TLP को सपोर्ट किया। तमाम पाकिस्तान की इकाइयों ने सियासत खेली TLP के मसले पे। अब आगे क्या होगा ये हमें देखना है कि क्या हम इत्तेहाद कायम कर सकते हैं इस पे कि नहीं कर सकते। जनाब अली मोहम्मद खान साहब, अभी तो ये क्लियर नहीं है कि ये रिकमेंडेशन आई है वज़ारत दाखिला से और पंजाब हुकूमत से, और हम नूरुल हक कादरी साहब से बात भी करना चाह रहे हैं, और वो अभी बताया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में है। लेकिन आपकी हुकूमत पे चूँकि बहुत ज़्यादा यानी शक सा पड़ गया है, इल्ज़ाम सा रहता है यू टर्न का, कहीं ऐसा ना हो कि काबीना कहे कि नहीं नीचे से रिकमेंडेशन आई है पंजाब हुकूमत की और इंटीरियर की, लेकिन काबीना ने फैसला किया कि ठीक नहीं है, इंडियन ट्रेड की तरह। ये फैसले तो शूरा के तहत ही होते हैं और बाहमी मशावरत होती है। और हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इन जमातों ने 2-2, 3-3, 4-4 बार मुल्क चलाया है,
کرپشن اور وہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن بہرحال جو حکومت کے امور مملکت اور امور ریاست جو اس کی حساسیت ہے، اور پاکستان کوئی عام ملک بھی نہیں ہے، اس کی ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے، دنیا کا واحد اسلامک کنٹری ہے جس کے پاس نیوکلیر ایسٹس ہیں، اور یہ ہماری ایک ڈیٹرنس ہے، اور یہ ہمارے ملک کے دفاع کے لیے ضروری ہے، اور بہت سے ہمارے دشمنوں کی نظر ان چیزوں پہ رہتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ملک میں خدا نخواستہ ایسی صورتحال کی طرف ہمارا یہ عظیم ملک جائے جو ایک انارکی تو انشاءاللہ کبھی نہیں آئے گی، لیکن ایک اس کی امیجز آئیں، جو دنیا میں ایک امیج جاتی ہے نا انارکی کی، اور آپ کا ایک کریڈینشلز آپ کی کم ہوتی ہیں۔ تیسرا یہ ہے، دیکھیں ڈاکٹر صاحب، سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ آقائے نامدار سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی شان میں گستاخیاں ہوئیں ڈنمارک میں، اور اس پہ جب اس کو ڈیفینڈ کیا وہاں کے صدر نے، تو ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے اپنے ملک کے اندر نہیں دنیا میں جا کے اس پہ آواز اٹھائی، اور پورے ملک نے یک زبان ہو کے جو بات میرے اور آپ کے دل میں تھی اور جو ممبر مسجد میں ہو رہی تھی، وہ بات وزیر اعظم پاکستان نے انٹرنیشنل فورمز پہ اور وزیر اعظم ہاؤس سے اور پارلیمنٹ سے اور نیشنل انٹرنیشنل میڈیا سے بات کی، اور دیکھیں ان کو انگیج کیا۔ میں نے خود بھی جب اس پہ بات کی اپر ہاؤس سے، تو میں نے بھی یہ بات کی کہ سارا ویسٹ جو ہے خدا نخواستہ انتہا پسند نہیں ہے، وہاں ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے جو اس طرح کے نظریات رکھتے ہیں، باقی لوگ جو ہیں ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہر کوئی اسلام دشمن ہے، ہم نے ان سے انگیج کرنا ہے تاکہ ان کے معاشروں میں اس طرح کے انتہا پسند لوگ جو ہیں وہ سائیڈ لائن ہو، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل زندگی ہے ان کے سامنے رکھیں۔ مسلمان تو ایک عملی نمونہ ہے امن کا، اتحاد کا، اور اخوت کا، اور صبر کا، استقامت کا۔ تو یہ جو نظارے آئے ہیں میں سمجھتا ہوں نہیں آنے چاہیے تھے، حکومت نے بہت گریس بھی دکھائی ہے، ان کے ساتھ انگیج کیا ہے، کچھ ان کو بھی حکومت کی کچھ نزاکت کا، کچھ حساسیت کا احساس ہونا چاہیے۔ دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں طرف جو نقصان ہوا ہے، مسلمان ہے پاکستانی ہے، یہ جو ہمارے سپاہی شہید ہوئے ہیں، دیکھیں یہ جو پولیس والے، آپ جو ہیں تینوں حضرات کو اس کا احساس ہوگا کہ اب ان کے تو گھر میں قیامت آ گئی نا، جب ایک ان کا ایک سپاہی، ہم ایک بڑے ملک میں ایک سپاہی ایک معمولی بات نظر آتی ہے 22 کروڑ کے ملک میں، لیکن اس گھر کے لیے تو چشم و چراغ ہے، ان کے گھر میں تو ماتم ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ نقصان وہ لوگ کریں ہمارے ملک سے باہر، اور یہاں آ کے ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹیں۔ دس از سم تھنگ جو ہمارے علماء کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مین فریم جو علماء ہیں انہوں نے اس چیز کو سپورٹ نہیں کیا ٹی ایل پی کی۔ میں ٹی ایل پی کی قیادت اور ان کے ورکر سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ بھی غلام رسول ہیں، اس طرف بھی غلامان رسول ہیں، نقصان تو پاکستان کا ہے، نقصان تو اسلام کا امیج خراب ہو رہا ہے، ان کا تو وہ تو اس پہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ وہاں اس طرح کی وہ غلط حرکات بھی کرتے ہیں، پھر آپس میں ہم لڑ پڑتے ہیں۔ ہم نے تو اس ملک کو مضبوط کرنا ہے۔ اور آخری بات، اس پاکستان کو میری بات سن لیں، جب تک اس لیول تک نہیں لے کے جاتے یہ ملک مضبوط ہو، دنیا میں ہماری بات سنی جائے، جب تک ہم کمزور رہیں گے، آپس میں لڑتے بڑھتے رہیں گے، وہ اس طرح کے ہمارے تماشے بناتے رہیں گے، ہمارا مذاق اڑاتے رہیں گے، ہمارے دل دکھی کرتے رہیں گے، اور اس کے بعد اچھا آپ یہاں رکھیں، جو بات آپ نے کہی ہے نا، میں اس کو تھوڑا سا میں مظہر صاحب کے ساتھ میں بجائے اس کے کہ میں جاتا ملک احمد خان صاحب کی طرف، میں ذرا مظہر صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں، پھر ملک احمد صاحب کے آؤں گا۔ مظہر صاحب، یہ جو اشارہ کیا، جو بات اٹھائی ہے ملک احمد خان صاحب نے، اس میں ایک انٹلیکچول ایک فکری مسئلہ بھی کھڑا ہوتا ہے۔ وہ فکری مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو لبرل کلاسز ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو مغرب میں ٹریول کرتے ہیں، وہاں جابز لیتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، خاص کر کے جو لکھنے لکھانے والوں سے جن کا تعلق ہے، جو چاہتے ہیں کہ ان کے اداریے، ان کے آپڈ کالم چھپ جائیں نیو یارک ٹائمز کے اندر، گارڈین کے اندر، مختلف اخبارات کے اندر، جو وہ اس قسم کی شناسائی ان کی ہے، وہ مغرب کی اوپینین اور وہاں کا جو تصور ہے انسانی حقوق کا، اس کو تو پاکستان میں اجاگر کرنے میں بڑی سٹرگل کرتے ہیں۔ وومن مارچرز کو دیکھ لیں، وومن رائٹ کے مارچرز کو دیکھ لیں، اور ڈفرنٹ رائٹس کی بات کر لیں، لیکن جو یہاں کے لوگ محسوس کرتے ہیں اسے وہاں پروجیکٹ کرنے میں وہ بالکل سرنڈر کر دیتے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں جتنی بھی ترقی پذیر ممالک ہیں، ان کے ہاں تو مغرب کے جو تصورات ہیں ان کی نشر و اشاعت بڑی کھل کے ہوتی، لیکن یہاں کے جو کنسرنز ہیں جن کو پرائم منسٹر عمران خان اور اس حکومت نے اٹھانے کی کوشش کی، اس کو پاکستان کا لبرل طبقہ مغرب کے سامنے نہیں اٹھاتا کہ بھائی کچھ اپنی آزادیوں پہ بھی آپ کو قدغنے لگانے کی ضرورت ہے، اور یہ دنیا سکڑ گئی ہے، سبھی کے لیے شرنک ہو گئی ہے۔ آپ جس قسم کی چیزیں وہاں کرتے ہیں اس سے دیکھیں اور ممالک میں سیاسی مسائل اور پولیٹیکل وائلنس جو ہے جنم لیتی ہے، بیکاز وہاں اشتعال پیدا ہوتا ہے۔ اس پہ آپ کا کیا، یہ بھی ایک ڈائمنشن ہے، یہ بھی ایک محنت کرنے والی ڈائمنشن ہے۔
نہیں بالکل معید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور علی محمد خان جی ٹھیک کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے. اب وہ جو چیز ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیے میں آپ کو 70s میں لے جاتا ہوں. 70s کی جب سچویشن تھی عرب ورلڈ بالکل الگ کھڑی تھی. اس وقت جو کرائسس کھڑا ہوا تو پاکستان ہی تھا نا جس نے ان سے کہا کہ آپ اپنی آئل کی طاقت کو کیوں نہیں استعمال کرتے. دنیا آپ سے بات کرنے پہ تیار ہو جائے گی. اور اسی وقت ہوا تھا جب پاکستان میں 74 میں اسلامی سربراہ کانفرنس ہوئی تھی اور اس کا کتنا اسٹرانگ میسج دنیا میں گیا تھا. لیکن اس وقت اسلامک ورلڈ کی لیڈرشپ کون تھی؟ ایک طرف ذوالفقار علی بھٹو تھے, دوسری طرف حواری بومدین تھے, تیسری طرف جو اپنا شاہ فیصل تھے, قذافی تھے, حافظ الاسد تھے, یاسر عرفات تھے. آپ لیڈرشپ کا دیکھیں, قدابر شخصیات تھیں. اس کے بعد ایک کو چن کے مارا گیا. آپ پوری لائن اٹھا لیں کہ ایک کو چن کے مارا گیا اس میں. اور اس کے بعد جو لیڈرشپ آئی اس کی وجہ سے پوری دنیا کا نقشہ چینج ہو گیا. آپ کمزور ہو گئے اور ہم نے بدقسمتی سے ہم جو ہے وہ بریڈنگ گراؤنڈ بن گئے. پہلے ہم نے دونوں افغان وار جو لڑی ہیں ان دونوں افغان وار کا نقصان صرف پاکستان کو ہوا ہے. آپ کے یہاں ہیروئن کلچر آیا, آپ کے یہاں کلیشنکوف کلچر آیا, آپ کے یہاں ایکسٹریمزم آیا, آپ کے یہاں آؤٹ لاؤڈ آرگنائزیشنز آئیں. پاکستان اس وقت فوکس ہوتا رہا کہ یہاں ہر طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. اب آپ نے اس سے نکلنا ہے. اب آپ کو دنیا جو ہے وہ ایک سسپیکٹ کے طور پہ دیکھ رہی ہے. اس کے لیے عمران خان کو کیا کرنا چاہیے؟ صرف پارلیمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کو ان سارے تھنکرز کو بلانا چاہیے جن کی طرف آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمیں دنیا میں اپنا امیج بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. ہمیں کیا رائٹ اپس دنیا میں لکھنے چاہیے. ہمیں کیا, ضروری نہیں ہے کہ آپ کے رائٹ اپس وہ لکھ کے لیں بھی, لیکن ہمیں کم سے کم کلیئر ہونا چاہیے. پرائم منسٹر کے لیول پہ یہ اور گورنمنٹ کے لیول پہ یہ کوشش اب تک نہیں ہوئی ہے کہ آپ صرف ان کو نہ بلائیں کہ جو پولیٹیشینز ہیں, آپ صرف ان کو نہ بلائیں, بلکہ انہیں پارلیمنٹ کو بھی جا کے اعتماد میں لینا چاہیے, پارلیمنٹ کو بھی ساتھ لینا چاہیے. لیکن آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ جو مختلف سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, مختلف جن کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا صحیح امیج نہیں وہ کر رہے, ان سے بیٹھ کے ذرا ملک جی ہاں ملک صاحب اب دیکھیں نا, اس کی میں چاہتا تھا کہ اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ ایک ڈائمینشن نہیں ہے. ایک ڈائمینشن اس انتہا پسندی کی وہ ہے جسے 3 دن سے ہم نے پاکستان میں دیکھا. دوسری اس انتہا پسندی کی ڈائمینشن وہ ہے جو ہمیں مغرب سے اور فرانس سے اور بہت سے اور یورپی ممالک سے نظر آ رہی ہے, جو غالباً ہمیں برطانیہ سے اور امریکہ سے اس طرح سے نظر نہیں آتی. وہ اینگلو سیکسن سوسائٹیز نے اسے زیادہ بہتر مینج کیا ہے, وہ زیادہ اس کو دبا کے رکھتے ہیں, وہ روکتے ہیں, اس کے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن یورپ کے اندر ایک آزادی ہے دوسرے مذاہب کی تصحیح کرنے کی, اور جس طرح سے فرانس کے 2 شہروں میں یہ حد تک آمیز جو امیجز تھے, جو کیریکیچرز تھے, ان کو باقاعدہ سرکاری بلڈنگ سے لٹکایا گیا, اس سے یہاں ایک ریئیکشن پیدا ہوا. وہاں ہم نے ان کو بتانا ہے کہ آپ غیر ذمہ دار حرکتیں کر رہے ہیں. یعنی یہاں کوئی ہمیں اپنی تعریف اور اپنا امیج اس طرح سے بہتر نہیں کرنا, بلکہ اپنی آواز بلند کر کے ان کو بتانا ہے کہ بھائی ہم بھی ایگزسٹ کرتے ہیں اور آپ کی ان حرکتوں پہ ہمیں اعتراض ہے. اور وہ یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ مجھے اندازہ ہے یہاں اسلام آباد میں ڈپلومیٹک کمیونٹی کا کہ جب صدر پاکستان اور پرائم منسٹر نے اس پہ آواز اٹھائی تو بہت سے جو یورپین ڈپلومیٹس ہیں وہ بڑے غصے میں تھے. انہوں نے کہا جی پاکستان کوئی حق ہی نہیں پہنچتا کہ ہمارے اندرونی معاملات پہ بات کرے. اس پہ آپ کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں. اچھا دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہاں بنیادی سوال جو ہے نا وہ یہ بیسکلی دیکھنا تو یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے لیے کچھ ایک سیٹ آف اسٹینڈرڈ آپ نے اپنے لیے جو فکس کیا ہے, فار ایگزامپل اگر آپ ایک فریڈم آف ایکسپریشن کو اس حد تک لے کے جا رہے ہیں جس کے ساتھ میرے آرٹیکل آف فیتھ کو آپ جو ہے اسے آپ انجر کر رہے ہیں, اس کے اندر ایک ڈس رسپیکٹ لا رہے ہیں, تو وہ آپ کی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. وہ اس کی کوئی جو ڈیفینیشن ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن سے تھوڑی سی ضد میں آ جائے گی. رادر وہ اس کی جو کنٹینٹ ہے وہ انجری کریٹ کر رہی ہے. تو کوئی ایسی پوزیشن جو ایک انجری کریٹ کر رہی ہو ان آرٹیکل آف فیتھ میرے میں, تو وہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہوگی. تو تھوڑی سی جو ایک مسکنسیوڈ نارم ہے اس سے میرا یہ خیال ہے کہ غالباً جس چیز کو
اس طرح سے تشریح کیا جاتا رہا کہ غالباً ویسٹ اور یورپ جو ہے انہوں نے اپنے لیے کچھ ایک اپنے پیمانے مقرر کیے ہوئے ہیں، ان پیمانوں پہ وہ اپنی آفیشیل پوزیشنز بھی لیتے ہیں اور بالکل اس پہ ہم اگر وہ انجری ہمیں کوز کر رہے ہیں تو فرانس میں دیکھیں نا کتنی مسلمان آبادی بھی ہے اور کس طرح کا وہاں پہ عرب کے جو وہاں پہ لوگ جا کے سیٹل ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب سوال پاکستان کا ہے، سوال پاکستان میں کیا ہے کہ اگر تو یہ کوئی سوال جیسے ٹی ایل پی نے اٹھایا اور یہ ٹی ایل پی کا سوال کوئی میرے آرٹیکل آف فیتھ سے ریلیٹڈ تھا اور اس کے کانسیکوینس میں کوئی ڈپلومیٹک ریلیشن ان کویسچن نہیں آ رہا تھا، اس کے کانسیکوینس میں کوئی میری کانسٹیٹیوشنل گارنٹی جیسے آرٹیکل 17(2) مجھے میری فریڈم آف موومنٹ کی کانسٹیٹیوشنل گارنٹی دیتا ہے اور جو 3 دن جیپرڈائز رہتی ہے، تو میں نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کانسیکوینشلی ہو کیا رہے۔ اگر تو میرے آرٹیکل آف فیتھ کی کوئی سوال کی بات تھی کہ میرے آئین میں ختم نبوت کو وہ جگہ ملنی چاہیے تو وہ آلریڈی ہے، میرے ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے علی محمد خان صاحب نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا، ہم جب بھی بات کرتے ہیں یہاں سے ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں کہ حب رسول میں اور حرمت رسول میں تو کیا میرے ماں باپ، میری اولاد، میرا مال قربان، میری ہر چیز ان کے اوپر ہم واری کر کے پھینک دیتے ہیں، تو اس کے بعد آگے بات چلتی ہے۔ سوال صرف یہاں پہ اس کے جو نتائج آ رہے ہیں وہ کیا ہیں وہ دیکھنے ہوں گے۔ کیا یہ موبوکریسی کو ہم اجازت پاکستان کی ریاست کے طور پہ دیے رکھ سکتے ہیں، چاہے وہ ٹی ایل پی کرے، پی 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 کرے، پی ٹی آئی کرے، پی ایم ایل این کرے یا اینی ادر پولیٹیکل پارٹی کرے؟ نمبر 1۔ صحیح۔ نمبر 2، اگر یہ صورتحال ہم نے ایسے نہیں دے سکتے، مجھے بریک لینے دیجیے۔ اگر جی بالکل، ایک بریک مجھے لینے دیجیے، مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور پاکستان کی اندرونی مین سٹریم پالیٹکس کے اوپر بھی آتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ پاکستان کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کی سیاست پہ ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ پروگرام کے شروع میں میں نے آپ کو رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک ٹکڑا سنایا، میں وہ ٹکڑا آپ کو دوبارہ سناتا ہوں، پھر میں اپنے سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی بھلے ان کا ہمارے ساتھ اختلاف ہوا ہے لیکن وہ اپنے اس بنیادی موقف پہ قائم رہیں گی۔ پی ڈی ایم پی جو ہے وہ جدوجہد جاری رکھے گا اور انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے بعد اور عید کے بعد جو ہے ایک بھرپور احتجاجی تحریک کا جو ہے وہ آغاز کیا جائے گا۔ ناظرین، ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی جو ہیں وہ اپنے بنیادی ہدف سے پیچھے نہیں اٹھیں گے، ہمارے ساتھ ہوں گے۔ عید کے بعد ایک دوبارہ سے تحریک بھرپور چلانے کی بات بھی رانا صاحب نے کی۔ رانا صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے آج کہا، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ گزشتہ 15 دن میں پہلے حمزہ شریف اور اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ضمانت پہ باہر آ چکے ہیں اور محترمہ مریم نواز صاحبہ آہستہ آہستہ ایک بیک گراؤنڈ میں جا رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کی اننگ یہاں پہ رک گئی ہے، ایک نئی ٹیم پی ایم ایل این کی جو ہے وہ فیلڈ میں آ گئی ہے اور اس سے آگے یہ ٹیم جو ہے اس کو لے کر چلے گی۔ ہو سکتا ہے اس کا پیپلز پارٹی سے ریپروچما بھی جو ہے ہمیں ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ ملک احمد خان صاحب، کیا میں صحیح تشریح کر رہا ہوں کہ آپ پی ایم ایل این کی ایک ٹیم جو لندن والی تھی، نواز شریف صاحب والی، شاہد خاقان عباسی اور مریم نواز کی، وہ پیچھے ہٹ جائے گی اور شہباز شریف اور حمزہ اور رانا ثناء اللہ کی ٹیم اب سامنے ہوگی؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں بارہا اس بات پہ آپ کے ساتھ بھی اور بے شمار جگہ پہ اور جگہوں پر بھی، اچھا مجھے پی ایم ایل این کی ایک ہی جو نظر آتی ہے، اس کی جو ایک جہت نظر آتی ہے، وہ ایک یونیفائڈ پی ایم ایل این ہے۔ یہاں پر قطعی طور پہ کوئی اس میں کسی ایک کے پیچھے رہنے اور ایک کے آگے جانے کی بات نہیں ہے۔ یہ مکمل طور پہ ایک مشاورت کے ساتھ ایک پارٹی کے طور پہ یہ سارے لوگ ہم اکٹھے ہیں، ایک جماعت میں ہیں جس کے صدر میاں شہباز شریف ہیں، جس کے رہبر یا رہنما وہ جو کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو آپ قائد کے طور پہ دیکھ لیں، وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں اور انہی کی قیادت کے اندر یہ پارٹی ہے، انہی کی قیادت میں مریم بھی ہیں، انہی کی قیادت کے اندر شاہد خاقان بھی ہیں، سارے ہیں، تو پیچھے آگے والی بات نہیں ہے کوئی۔ ٹھیک، تو آپ کو کوئی اب نئی ٹیم آتے ہوئے نظر نہیں آتی؟ مظہر عباس صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کی ایک ٹیم جو تھی، ایک جو سین تھا وہ ایگزاسٹ ہو گیا ہے، وہ جو ایک اسٹریٹجی تھی سپٹمبر سے چلی تھی جس کو مریم نواز لیڈ کر رہی تھی، وہ حکمت عملی اب پیچھے ہٹے گی اور اب شہباز شریف، حمزہ شریف، رانا ثناء اللہ اور ایک نیا ریپروچما بھی ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ دیکھیے موہت، کیونکہ کرکٹ کا اس وقت سیزن ہے تو مسلم لیگ نون کے تینوں فارمیٹ کے کپتان نواز شریف ہی ہیں۔ اب وہ شہباز شریف آ جائیں،
تو نواز شریف کے کہنے پر آگے چلیں گے. وہ پالیسی میں ڈفرنس رہا ہے اور ابھی بھی ہے. شہباز شریف کبھی بھی لانگ مارچ یا ایجیٹیشن کی طرف نہیں جائیں گے. وہ جو بھی پوزیشن لیں گے وہ یہ پوزیشن نہیں لیں گے. استعفوں کی پوزیشن پہ شہباز شریف بہت کلیئر ہیں, لانگ مارچ کی پوزیشن پہ شہباز شریف بہت کلیئر ہیں. شہباز شریف اب بھی چاہتے ہیں کہ معاملات جو ہے وہ تو پھر آپ اور میں ایک ہی بات کر رہے ہیں نا, الفاظ کا فرق ہو گیا. میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف اور حمزہ کی حکمت عملی یہ نہیں ہوگی, ان کی وہ زبان, یہ لہجہ نہیں ہوگا جو مریم نواز صاحبہ کا تھا. بالکل نہیں ہوگا. نہیں, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن وہ مسلم لیگ نون کو لے کے نہیں چل سکتے. شہباز شریف, حمزہ شہباز جو بھی کریں گے وہ پوزیشنز اپنی پارٹی میں بہت واضح طور پہ کہیں گے. دیکھیے اس سے پہلے ہو چکا ہے, جی ٹی روڈ والا جو وہ تھا, اس سے شہباز شریف. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ مسلم لیگ کو نہیں لے کر چل سکتے؟ اس لیے کہ فائنل ڈیسیجن تو نواز شریف کا ہوگا نا. بلاول بھٹو کچھ بھی کہہ لیں, لیکن زرداری صاحب ایک تقریر کر کے سارا کھیل جو ہے وہ پلٹ سکتے ہیں, کسی اور سمت لے جا سکتے ہیں. بلاول بھٹو نے بہت جگہ, آپ نے دیکھا ہوگا, بلاول بھٹو نے بہت ایگریسو پوزیشنز لیں, لیکن الٹیمیٹلی آصف زرداری پریویلڈ. شہباز شریف نے بہت سی پوزیشنز لیں, لیکن الٹیمیٹلی نواز شریف ول پریویل. تو اگر شہباز شریف ایکٹیو آپ کو نظر بھی آئیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف کی مرضی کے بغیر وہ کوئی پالیٹکس کریں. یہ مسلم لیگ نون کا کلچر نظر نہیں آیا نا. وہ آپ پوزیشن ضرور ہے, شہباز شریف نے دیکھ لیا, نواز شریف نے ان کو آزما کے دیکھ لیا. دونوں اپنے اپنے نقطے میں فیل ہو چکے ہیں. شہباز شریف کو بھی الٹیمیٹلی جانا پڑا جیل, تو شہباز شریف نے بھی کوشش تو کی. اصل چیز یہ ہے کہ عمران خان کیا پوزیشنز لیتے ہیں, کس طرح آگے بڑھتے ہیں, گورنمنٹ کس طرح آگے بڑھتی ہے, اور بہت سے وہ لوگ جو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کھیل کھیلتے ہیں, وہ کس حد تک اپنی پالیسی میں تبدیلی لاتے ہیں. یہ امپورٹنٹ ہے دیکھنا. ٹھیک, اچھا ذرا علی محمد خان صاحب کون؟ ٹھیک, علی محمد خان صاحب, میں آپ کو ایک ویڈیو کا ایفیکٹ سناتا ہوں جہاں اب سے چند گھنٹے پہلے آج پرائم منسٹر عمران صاحب جو تھے, جب ان سے سوال پوچھا گیا جہانگیر خان ترین صاحب کے حوالے سے, تو کیسے انہوں نے اس کو سیاسی طور پر ڈاج نہیں کیا, بلکہ انہوں نے اپنی رنجشوں کا, اپنے دکھ کا وہاں پر اظہار کیا, جس سے پی ٹی آئی کے اندر کے جو اندرونی انتشار ہے اس کو مزید ایک تقویت ملی ہے اس چیز کو. ذرا سنتے ہیں, پروڈیوسر صاحب دکھائیے علی محمد خان صاحب. جہانگیر ترین سے فاصلے بڑھ گئے ہیں, اور کیا وجہ ہے, کیا ان کی جو ریزرویشنز ہیں ان کو سنا جائے گا؟ ساروں کی بات سننے کے لیے تو میں تیار ہوں, لیکن سمجھنا چاہیے لوگوں کو, ایف آئی اے میں بڑی خوفناک چیزیں نکلیں کہ سارے مل کے یہ کیسے ایک انہوں نے منوپلی کارٹل بنایا ہوا ہے, کیسے اوپر بڑھا دیتے ہیں, لوگوں کا خون چوستے ہیں اور پیسے بناتے ہیں, ٹیکس یہ نہیں دیتے, انڈر ڈکلیئر یہ کرتے ہیں چینی. تو وہ ایک ایف آئی اے کی پوری رپورٹ آ گئی. اب اگر کسی کو بھی تحفظات ہیں ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی نہ قائم ہو. قانون کی بالادستی کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور اور کمزور کے لیے قانون. علی محمد خان صاحب, آپ کی پارٹی کے ایڈمائرز, چاہنے والے اور سپورٹرز جو ہیں وہ اس چیز سے پریشان ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اندرونی جو خلفشار اور ڈس یونٹی ہے وہ بڑھتی بھی چلی جا رہی ہے, کھل کے سامنے بھی آ رہی ہے. پرائم منسٹر عمران خان یہاں پر ایک سیاستدان کی حیثیت سے اپنے آپ کو ڈسٹنس بھی کر سکتے تھے, وہ کہہ بھی سکتے تھے کہ ایف آئی اے کی انکوائری ہے, ایف آئی اے کی انکوائری دیکھیں کہاں جاتی ہے, ہم کچھ نہیں کر رہے, عدالتیں ہیں, سب کچھ ہے. لیکن انہوں نے اپنے دل کا حال ہی یہاں کھول کے سامنے رکھ دیا کہ مجھے ذاتی طور پر بڑا دکھ ہو گیا ہے ایف آئی اے کی انکوائری سے. اس سے کیا ہمیں سمجھ سکیں کہ آپ کی پارٹی کیسے ایک ٹوگیدر کر کے آگے چل پائے گی, جبکہ اب اپوزیشن جیت کے بعد دوبارہ اکٹھی ہو رہی ہے, ایک نئی ٹیم لے کے آ رہے ہیں وہ حملہ کرنے کے لیے؟ دیکھیں, اپوزیشن کا تو جہاں تک تعلق ہے, میں تو جو دیکھ رہا ہوں, دیکھیں اگر تو عوام ان کے ساتھ نکل پڑتی تو چاہے کوئی بھی ہوتا یہ پھر نہ روکتے, یہ پھر آتے. عوام نے وہ پذیرائی ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کو نہیں دی. خاص کر مریم صاحبہ نے جو ٹون اینڈ ٹینر یوز کیا, اس کے لیے پاکستانی عوام نے اس ٹون اینڈ ٹینر کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تھوڑا بہت انہوں نے ماحول بنایا اور ایک سپیس بھی بنائی ہے ہاکش پالیٹکس میں, لیکن ان دا لانگ رن آپ کا اس طرح سے ہاکش پالیٹکس روبی خاتون کا چلتا نہیں ہے. بے نظیر بھٹو کا آپ کے سامنے ہے کہ اپنا والد کو انہوں نے گنوایا, لیکن انہوں نے ایک بڑا طریقے سے لے کے چلی اور 2 بار وزیر اعظم بنی, کوئی مذاق نہیں ہے. تو یہ ایک چیز مریم بی بی کو سوچنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے آپ ایک ایگریسو ٹون بھی رکھیں, لیکن آپ ایک سپیس کے ساتھ دیتے ہیں اور اس طرح کا ماحول نہیں رکھتے. ایک ڈو اور ڈائی والا سیاست جو ہے یہ 1 ڈے میچ نہیں ہوتا, دس از اے ٹیسٹ میچ. آپ ایک لمبی لڑائی ہے
ایک لمبی جدوجہد ہے، تو وہ بھی ان کا فیل ہو گیا، شہباز صاحب کا بھی. تو لیکن آپ کے اندر جو انتشار ہے پارٹی کے، جی میں اس پہ بھی آتا ہوں. میں جو دیکھ رہا ہوں، میں ان جماعتوں کو پارلیمنٹ میں آتا ہوا اور اپنا پارلیمنٹری رول ادا کرتا ہوا، پلس سیاست مخالفت ہوتے ہوئے، لیکن ایک پولیٹیکل ابھی پارلیمنٹری پالیٹکس آگے ہوتا ہوا میں ناقص رائے میں دیکھ رہا ہوں. جہاں تک آپ نے خان صاحب کی بات کی ہے اور جہانگیر صاحب کا، میں آنیسٹلی اسپیکنگ میں ایک بات کروں گا. جہانگیر صاحب خان صاحب کو میرے سے بہت زیادہ نزدیک سے جانتے ہیں، ان کا اس کا احساس ہوگا کہ عمران خان صاحب کی ساری پالیٹکس ہی آنیسٹی، احتساب، اکاؤنٹیبلٹی پہ ریوالو کرتی ہے. ہماری جماعت کی بنیادی جو ہے وہ ایک پلر پہ کھڑی ہے، وہ احتساب، ایمانداری، اکاؤنٹیبلٹی. باقی 100 وقت میرا بالکل ختم ہو گیا، بات مکمل نہیں ہو پائی. میں معذرت خواہ ہوں، لیکن آج اتنا ہی، پھر ملاقات ہو. ناظرین بہت شکریہ.